तो मेरे नज़दीक अगर उस वक़्त भी अमेरिका और इज़राइल फ़ेल हुए अपने रिज़ल्ट्स अचीव करने पे, तो अभी भी समवॉट उसी तरह के रिज़ल्ट्स आएँगे। लंबी जंग है वो अमेरिका के फ़ेवर में नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि अमेरिका के जो राइवल्स हैं, वो चाहेंगे कि अमेरिका एक लंबी जंग में यहाँ पे एम्ब्रॉयल हो। चाइना की जो स्टेटमेंट आई है कि एक दफ़ा फिर अमेरिका ने पूरे खित्ते को खतरे में डाल दिया। लाइक वो कहते हैं कि मैं न्यूक्लियर वेपन यूज़ करूँगा। सो लोग ये दे विल टेंड टू बिलीव कि ही कैन डू एनीथिंग। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और टर्की मिल के नए इन थ्रेड्स को दोबारा से उठा सकते हैं और इससे एक नया जो है वो एमओयू या उसी के वर्जन जो पहले चल रहा था या किसी फॉर्म में नया जो है वो सीज फायर जो है वो दोनों पार्टीज को उस पर एग्री करवा सकते हैं। और खुदा न खास्ता जो सिंध के बुरे हालात हैं और कराची के जो हालात हैं वो भी कहीं हमारे पे ही ना डाल दें कि शमाइला साहबा ये भूल गई हैं कि इस वक्त वफाकी हुकूमत जो खड़ी हुई है उसको कंधा सहारा जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया हुआ है। आप अपनी ज़ुबान को बंद कर लें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूदा फेडरल गवर्नमेंट जो है इससे जो रास्ते जुदा करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। अपना हरमुज़ बंद होने से अमेरिका और ईरान के मामला डेडलॉक का शिकार हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिकी फौज ने ईरान की बंदरगाहों साली इलाकों की तरफ आने जाने वाले तमाम बहरी जहाजों की नाकाबंदी दोबारा शुरू कर दी है, जिसके बाद अब सिर्फ ईरान के सिवा बाकी तमाम ममालिक के जहाजों को इस रास्ते से गुजरने की इजाजत होगी। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया कि खित्ते में तेल और गैस की बरामदात या तो सबके लिए होंगी या फिर किसी के लिए नहीं। तेहरान की नई कायम करदा पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी का कहना है कि खित्ते में अमरीकी फौज की हालिया गैर कानूनी सरगर्मियों की वजह से इस वक्त अब हुर्मुज़ से गुजरना नामुमकिन हो चुका है और हालात मामूल पर आते ही जहाज़ों को यहाँ से गुजरने की इजाज़त दी जाएगी। तजियाकारों के मुताबिक ईरान का ताज़ा बयान इस बात का इशारा है कि अगर इसकी तवानाई बरामदात को मजीद महदूद किया गया तो तेहरान खित्ते की तवानाई सप्लाई को भी दबाव के लिए इस्तेमाल कर सकता है, जिससे मशरिक़ वस्ता में कशीदगी मजीद बढ़ने का खदशा है। इसके अलावा ईरान ने दुनिया को अपना सबसे खतरनाक हथियार दिखाने का इशारा दे दिया है, जिसके तहत वो यमन में अपने हलीफ हौसी बागियों के जरिए बहरा अहमर के इंतहाई अहम रास्ते बाबुल मंदब को भी बंद कर सकता है। तजियाकारों का कहना है कि जैसे जैसे ईरान के अंदर अमरीकी हमले तेज हो रहे हैं और दूसरी तरफ हौसियों के हमलों में इजाफा हो रहा है, तेहरान इस जंग का दायरा कार वसी करके आलमी तजारत और तवानाई की सप्लाई को निशाना बना रहा है ताकि वाशिंगटन पर दबाव बढ़ाया जा सके। इस सूरत हाल में ईरान ने अमेरिका के साथ मफाहमती यादाश्त के खात्मे को वाज़े इशारे दिए हैं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी और पार्लिमानी सिक्योरिटी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा है कि अमेरिका के साथ मफाहमती यादाश्त बरकरार नहीं रही और ईरान अब MOU की पैरवी का पाबंद नहीं है। काज़िम गरीबाबादी ने कहा कि मुआहदे के खात्मे के लिए एक शिक के खिलाफ वर्जी काफ़ी थी। अमेरिका ने MOU की तमाम शिकों की धज्जियाँ उड़ा दी है। इब्राहिम रज़ाई का कहना है कि दुश्मन बाज़ाब्ता तौर पर जंग में दाखिल हो चुका है, ऐसे में MOU का बरकरार रहना नामुमकिन है। जब ईरान मफाहमती यादाश्त के खात्मे का ऐलान कर रहा है तो सदर ट्रंप ने इसे फौरी तौर पर अमेरिका के साथ नया मुआहदा करने का पैगाम दे दिया है। सदर ट्रंप ने ईरान को खबरदार करते हुए धमकी दी है कि अगर इसने फौरी तौर पर अमेरिका के साथ नया मुआहदा ना किया तो अगले हफ्ते इसके बिजली घरों और अहम तरीन पुलों को निशाना बनाकर तबाह कर दिया जाएगा। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि अगला हफ्ता ईरान के लिए बहुत ही बुरा साबित होने वाला है, क्योंकि तब तक हम इनके तमाम बिजली घरों और पुलों को तबाह कर चुके होंगे, बशर्ते कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आ जाएं। सदर ट्रंप ने इंटरव्यू में मजीद कहा कि अमरीकी नुमाइंदों ने मंगल के रोज़ ईरानी हुकाम से रब्ता करके दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि आपके लिए यही बेहतर है कि आप कोई मुआहदा कर लें। जहां सदर ईरान को तबाह करने की धमकियां दे रहे हैं, वहीं वो अपने एक और बयान पर यू टर्न लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। सदर ट्रंप ने अब हॉर्मुज़ पर 20% टैक्स लेने के ऐलान पर 24 घंटे से भी कम वक्त में यू टर्न लिया है। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा अब हॉर्मुज़ में टोल टैक्स लेने का ख्याल ही उनके लिए नापसंदीदा है, नहीं चाहते कि किसी को भी हॉर्मुज़ का टोल लेना चाहिए। ट्रंप ने यह दावा भी किया कि खलीजी रियासतें टोल टैक्स देने की बजाय अमरीका में सरमायाकारी करेंगी। यूं लगता है कि हालिया जंग के फौरी रुकने का कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि सदर ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अगले 2 माह तक कार्रवाई जारी रखने का इशारा दिया है। सदर ट्रंप ने कांग्रेस को खत लिखकर ईरान के खिलाफ ताज़ा कार्रवाइयों से बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया है। सदर ट्रंप की जानिब से कहा गया है कि ईरान की जानिब से आबना हॉर्मुज़ में तजारती जहाज़ों पर हमलों के बाद 7 जुलाई से अमरीकी फ़ौज की ईरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ दोबारा शुरू हो गई हैं। इस खत में ट्रंप इंतजामिया ने मौक़िफ़ अपनाया है कि ये कार्रवाइयाँ अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की जा रही हैं। इससे कांग्रेस की मंजूरी के बगैर फौजी एक्शन के लिए 60 दिन का एक नया टाइम फ्रेम शुरू हो गया है, जिससे वाज़े मतलब है कि ईरान के खिलाफ ताज़ा कार्रवाइयाँ अगले 2 माह जारी रह सकती हैं।
صدر ٹرمپ کے بیانات پر ایرانی صدر کا سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ صدر مسعود پزشکیان نے سرکاری ٹی وی سے خطاب میں کہا کہ ایران کو دباؤ یا دھمکیوں سے جھکایا نہیں جا سکتا، ملک کی سرزمین کے ہر حصے کا دفاع پوری قوت سے کیا جائے گا۔ انہوں نے امریکی صدر کو مخاطب کرتے ہوئے سوال اٹھایا کہ اگر جنگی مقاصد حاصل ہو چکے ہیں تو پھر مسلسل دھمکیوں کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ لفظی گولہ باری کے ساتھ ساتھ ایران اور امریکہ ایک دوسرے پر حملوں میں بھی شدت لا رہے ہیں۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق ایران پر نئے حملوں کی 90 منٹ تک جاری رہنے والی لہر مکمل کی گئی ہے۔ حملے میں ابنائے ہرمز کے قریب اور ایرانی سرحدی اور ساحلی علاقوں میں درجنوں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایکس پر جاری بیان میں سینٹ کام نے کہا ہے کہ 90 منٹ تک جاری رہنے والے آپریشن کے دوران گریٹر تنف جزیرے پر واقع ایران کے ساحلی دفاعی نظام، کروز میزائلوں کے ذخائر اور لانچنگ سائٹس کو انتہائی درستگی سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ تازہ امریکی حملوں میں 30 شہری اور 7 فوجی جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ 260 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب CNN نے اپنی ایک رپورٹ میں سوال اٹھایا کہ طاقت کے باوجود امریکہ بے بس کیوں دکھائی دے رہا ہے۔ CNN نے اپنی تجزیاتی رپورٹ میں لکھا ہے کہ ایران ٹرمپ کے طرز سیاست کو بھرپور طریقے سے انہی کے خلاف استعمال کر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکی صدر کے لیے اس جنگ کو ختم کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ کی فوجی طاقت، اقتصادی پابندیاں اور سخت بیانات ایران کو اپنی پالیسی تبدیل کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں، یا تہران اپنی جغرافیائی اہمیت اور محدود مگر مؤثر حکمت عملی کے ذریعے ایک سپر پاور کو مسلطن دباؤ میں رکھ سکتا ہے؟ CNN کے مطابق یہی صورتحال صدر ٹرمپ کے لیے سب سے بڑا چیلنج بن چکی ہے، کیونکہ جنگ شروع کرنے کے بعد اب سے ختم کرنے کا راستہ تلاش کرنا پہلے سے کئی زیادہ پیچیدہ ہو گیا ہے۔ CNN کے تجزیے میں کہا گیا کہ ایران فریقین کے درمیان طے پانے والے امن معاہدے کی اپنی تشریح پیش کر رہا ہے، جبکہ ٹرمپ انتظامیہ اب تک یہ واضح کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے کہ اس نے اس جنگ کو دوبارہ کیوں شروع کیا، کیونکہ صدر ٹرمپ نے چند ہفتے قبل ہی مفاہمتی معاہدے کو ایران کے جوہری پروگرام کے خاتمے اور مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے ایک بڑی کامیابی قرار دیا تھا۔ تاہم اب صدر ٹرمپ اپنے اس بیان سے یہ کہہ کر پیچھے ہٹ گئے ہیں کہ یہ معاملہ صرف ایک امتحان تھا جس میں ایران ناکام رہا اور اس معاہدے کی زیادہ اہمیت نہیں تھی۔ CNN کے مطابق طے شدہ مفاہمتی یادداشت اس وقت غیر مؤثر ثابت ہوئی جب ایران نے ابنائے ہرمز پر اپنے کنٹرول کو برقرار رکھنے کے لیے اقدامات شروع کیے ہیں۔ اس صورتحال سے یوں ظاہر ہونے لگا ہے کہ امریکی فوجی طاقت اور سخت بیانات کے باوجود ایران اب بھی اس کھیل کے اصول اور مذاکرات کی سمت پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایران امریکہ کشیدگی کو مسلسل چوتھا روز دوبارہ سے ہے۔ میجر جنرل ریٹائرڈ سمریز سالک صاحب سے بات کرتے ہیں۔ سمریز صاحب، جب گزشتہ ہفتوں آپ سے بات ہو رہی تھی تو آپ بہت آپٹمسٹک اپروچ رکھتے تھے کہ واحد حل یہی ہے MOU اور پھر ایک مستقل معاہدہ، لیکن جس طریقے سے ایران اور امریکہ ایک دوسرے پر حملے کر رہے ہیں اور چوتھے روز میں بات داخل بھی ہو چکی ہے، ابنائے ہرمز میں نیول بلاکیڈ کا بھی آغاز ہو گیا ہے، جواب میں ایران نے باب المندب کو بھی حوثی باغیوں سے بند کرنے کی دھمکی دی ہے، یہ صورتحال باقاعدہ جنگ کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ آپ ابھی بھی اس کو محدود کشیدگی سمجھتے ہیں؟ سلمان، تھینک یو ویری مچ، اور نائس آف یو کہ ابھی تک آپ کو یاد ہے جو لاسٹ ٹائم میں نے آپٹیمزم ڈسپلے کیا تھا۔ میرا جو آپٹیمزم ہے وہ اس بیسس کے اوپر ہے کہ جو پراپر جنگ تھی جو کافی دن چلتی رہی اس سے پہلے، سیز فائر سے پہلے، اس میں بھی یہی ذرائع جو جنگ تھے وہ استعمال کیے گئے جو ابھی استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تو میرے نزدیک اگر اس وقت بھی امریکہ اور اسرائیل فیل ہوئے اپنے ریزلٹس اچیو کرنے پہ، تو ابھی بھی سم وٹ اسی طرح کے ریزلٹس آئیں گے، بیکاز بلاکیڈ اس وقت بھی افیکٹو نہیں تھا، ایئر کمپین اسٹینڈ الون اس وقت بھی کچھ بہت زیادہ اچیو نہیں کر سکی تھی۔ ابھی بھی وہی ذرائع استعمال کر کے اور کوئی بہتر ریزلٹس اچیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو میرے نزدیک میں کیوں آپٹیمسٹک ہوں، کیونکہ جو لمبی جنگ ہے وہ امریکہ کے فیور میں نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے جو رائیولز ہیں وہ چاہیں گے کہ امریکہ ایک لمبی جنگ میں یہاں پہ امبرائل ہو، جیسے کہ رشیا جو ہے وہ یوکرین میں پھنسا ہوا ہے۔ تو نو ڈاؤٹ کہ 4 دن ہو گئے ہیں اور چوتھی ویو جا چکی ہے، لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ چائنا کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ایک دفعہ پھر امریکہ نے پورے خطے کو خطرے میں ڈال دیا۔ تو میرا خیال ہے کہ جب بلاکیڈ، اسٹریٹ آف ہرمز کے بلاکیڈ کی وجہ سے پوری دنیا کی جو فیول سپلائی چین امپیکٹ ہوگی، تو امریکہ اس کو بہت لمبا عرصہ نہیں کنٹینیو کر سکے گا۔ ٹھیک ہے، الٹیمیٹلی انہیں نیگوشیشن ٹیبل کے اوپر ہی ہے۔ ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ اگر ایران نے ایگریمنٹ نہ کیا تو میں ان کے پاور اسٹیشنز اور ڈی سیلینیشن پلانٹس کو اسٹرائک کروں گا۔
तो मेरे नज़दीक अभी भी अमेरिका का यही ऑब्जेक्टिव है कि कोई अच्छा एग्रीमेंट मिल जाए। मगर जनरल साहब एक छोटी सी चीज़ थी इसमें कि ट्रंप की स्टेटमेंट मुसलसल बड़ी खलंडराना भी है। अब यानी जहाज़ों से 20% इजाफी टैक्स लेने का उन्होंने ऐलान किया, जो ईरान एक ज़माने में कह रहा था, फिर उन्होंने उस पर भी यू टर्न लिया, अब धमकियाँ ईरानी पुल और बिजली घरों को तबाह करने की है। ये बयान तो वाज़ेह हिकमत अमली की कमी को ज़ाहिर करते हैं। क्या ये दबाव बढ़ाने की सोची समझी पॉलिसी है? क्योंकि अब तक इस पॉलिसी पर पिछले कई महीनों से अमेरिका अमल कर रहा है, लेकिन कहीं से नज़र नहीं आया कि ईरान ने इस तरह का कोई दबाव लिया हो। बिल्कुल, इससे पहले भी इसी तरह की स्टेटमेंट्स प्रेसिडेंट ट्रंप की आ रही थी, और इस सारे एपिसोड में प्री वॉर, ड्यूरिंग वॉर, अभी जो पीरियड गुजर रहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने, अगर मैं रैशनैलिटी के डोमेन में कहूँ तो उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी लूज की है। कोई भी रैशनल माइंड ये सोचेगा कि उनकी मर्क्यूरियल माइंड है, कभी वो कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, और ऐसी स्टेटमेंट दे जाते हैं जिनका कि कोई जवाब नहीं बनता। लेकिन इरैशनैलिटी के डोमेन में जब भी कोई इरैशनल एक्शन लेना होगा प्रेसिडेंट ट्रंप ने, उस डोमेन में प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी क्रेडिबिलिटी इन्हांस की है। क्योंकि अगर कोई ऐसा एक्शन चाहिए हुआ, लाइक वो कहते हैं कि मैं न्यूक्लियर वेपन यूज करूंगा, सो लोग ये दे विल टेंड टू बिलीव कि ही कैन डू एनीथिंग, बिकॉज जो अभी तक उन्होंने अपनी इमेज क्रिएट की है वो यही है कि खलंडराना है, जैसे आपने लफ्ज यूज किया, या वो इरैशनल हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनसे कुछ भी तवक्को की जा सकती है। लेकिन आपने प्रैक्टिकली देखा कि देयर इज अ चेक ऑन हिम, ना वो बूट्स ऑन ग्राउंड डाल पा रहे हैं, जो कि क्रिटिकल हैं, जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके लिए। जनरल साहब एक और तरफ भी जरा रोशनी डालें। सीएनएन का एनालिसिस है कि ईरान ट्रंप की पॉलिसी को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। क्या वाकई अमेरिका इस जंग में हिकमत अमली के लिहाज से दबाव में है? क्या ट्रंप साहब की फ्रस्ट्रेशन है कि वो चाहते कि ईरान एक हफ्ते में मुआहदा कर ले? क्योंकि मेरी अभी चंद रोज़ पहले प्रोफेसर मरंदी जो ईरान के मुज़ाकरात का टीम में हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि हमने तो बाकायदा साइकार्टिस्ट से मदद ली हुई है ट्रंप की जहनी कंडीशन और ट्रंप को जवाब देने के हवाले से। देखिए, मेरे नज़दीक ये बहुत ही मज़ाक़ खेज बात है कि एक सुपर पावर के लीडर, और वो इतने इरिटेबल हो चुके हैं, और उनकी वर्चुअली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ उनकी छेड़ बन चुकी है। छोटी सी चीज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में होती है तो उनका डी जग रिस्पॉन्स आ जाता है, बिकॉज उनके लिए एक मैटर ऑफ प्रेस्टीज है कि एक सुपर पावर होते हुए वो एक ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का उसको खलवा नहीं पा रहे। कभी वो एक इलाके की तरफ देखते हैं, कभी दूसरे इलाके की तरफ देखते हैं, बल्कि सो मच सो कि उन्होंने अपने राइवल्स को भी रिक्वेस्ट किया, चाइना और रशिया के, को उन्हें ज्वाइन किया जाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को खुलवाने में। ये एनालिसिस बिल्कुल बहुत एप्ट है। मेरे नज़दीक जो डिसीजन मेकर्स हैं ईरान के, दे आर राइडिंग द नर्व्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, उनकी नर्व्स को जो एक्शंस हैं इरानियंस के, वो बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ठीक उनके है। जी, उनके रिस्पॉन्सेस इस तरह के आते हैं जो कि आपको भी हैरान करते हैं, मुझे भी हैरान करते हैं। सर मुझे एक आंसर कर दें, इस सारी सूरत हाल में सालिसों के किरदार को आप कैसा देखते हैं? पाकिस्तान समेत कतर भी है, क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास? अगर मुज़ाकरात दोबारा शुरू होते हैं तो एतमाद का फुकदान तो किसी भी नतीजे में पहुंचने के लिए बहुत बड़ी रुकावट है ना? इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि अमेरिका जो है उसकी ऑप्शन पहले ही कर्टेल हो चुकी हैं, अभी एग्जॉस्ट हो रही हैं, तो जैसे हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि बहुत जल्द अमेरिका चाहेगा कि इसको कंक्लूड किया जाए, सो वो तो सहारे की तलाश पे होंगे कि कोई हमारा आके हाथ पकड़े। उस सूरत में पाकिस्तान तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, पाकिस्तान ने पहले भी बहुत क्रिटिकल रोल प्ले किया MOU करवाने में। कतर उस वक्त पाकिस्तान के साथ था, लेकिन अब कतर एक डिफरेंट पोजीशन में है क्योंकि उनके ऊपर भी अटैक्स हुए हैं। लेकिन इस सिचुएशन में एक और कंट्री जो कि इमर्ज हुआ है, जिसमें मैं समझता हूँ कि अमेरिका शायद ट्रस्ट करने की पोजीशन में, वो तुर्की है। क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो रिसेंट विजिट की उसमें उनकी बहुत वार्म थी और बड़ी कॉर्डियलिटी थी तुर्की के साथ। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और तुर्की मिल के नए इन थ्रेड्स को दोबारा से उठा सकते हैं, और इससे एक नया जो है वो MOU या उसी के वर्जन जो पहले चल रहा था, या किसी फॉर्म में नया जो है वो सीज फायर जो है वो दोनों पार्टीज को उस पर एग्री करवा सकते हैं। ठीक
بہت شکریہ میجر جنرل ریٹائر سمریز سالک صاحب ہم سے بات کر رہے تھے۔ ادھر بھارت کے سائبر سیکیورٹی کے دعوے ایک بار پھر سوالیہ نشان بن گئے ہیں۔ دنیا کو ڈیجیٹل تحفظ کے لیکچر دینے والا ملک اب خود اپنے حساس ترین جوہری ڈیٹا کی حفاظت میں ناکام دکھائی دے رہا ہے۔ کیرن کولم پاور پلانٹ سے مبینہ معلومات کے لیک نے نہ صرف سیکیورٹی نظام کی کمزوری بے نقاب کی ہے بلکہ بھارت کے بڑے بڑے دعووں کی حقیقت بھی عیاں کر دی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق رینسم ویئر گروپ ورلڈ لیکس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ریلائنس گروپ سے حاصل کردہ ڈیٹا ڈارک ویب پر جاری کیا ہے۔ لیک ہونے والی معلومات میں تنصیبات کے بعض حصوں کے نقشے، سپلائرز کی تفصیلات، اجلاسوں اور معائنوں کا ریکارڈ، آلات کے جائزے اور انشورنس پالیسیوں سے متعلق دستاویزات شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق کیرن کولم نیوکلیئر پاور پلانٹ بھارتی ریاست تامل ناڈو میں واقع ہے اور یہ بھارت کے 7 جوہری پاور پلانٹ میں سب سے بڑا ہے۔ یہ منصوبہ وزیر اعظم نریندر مودی کے ملک میں جوہری توانائی کی صلاحیت بڑھانے کے پروگرام کا ایک اہم حصہ ہے۔ پلانٹ کے یونٹ 3 اور یونٹ 4 کی تعمیر کا ٹھیکہ انیل امبانی کے ریلائنس گروپ کے پاس ہے۔ ریلائنس نے رائٹرز کو جاری بیان میں تصدیق کی ہے کہ ڈیٹا سینٹر سروس فراہم کرنے والی کمپنی یوٹا کے سرور پر موجود ریلائنس کے ڈیٹا میں جزوی دراندازی ہوئی ہے اور اس بارے میں حکومت کو آگاہ بھی کر دیا گیا ہے، تاہم کمپنی نے متاثرہ ڈیٹا کی نوعیت ظاہر نہیں کی ہے۔ نیوکلیئر تھریٹ انیشیٹو کے سینئر ڈائریکٹر نیکولس روتھ نے خبردار کیا ہے کہ یہ ڈیٹا لیک پلانٹ کی سیکیورٹی کے لیے سنگین خطرہ بن سکتا ہے کیونکہ اس سے معاون نظاموں، سپلائرز اور ممکنہ سیکیورٹی کمزوریوں کی نشاندہی کی جا سکتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق لیک ہونے والے 8,58,000 فائلوں میں سے تقریباً 19,000 فائلیں انتہائی حساس نوعیت کی ہیں اور ورلڈ لیکس کی ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ ان میں یونٹ 3 اور یونٹ 4 کے وینٹیلیشن اور کولنگ سسٹمز کے نقشے، ایک کنٹرول روم کا نقشہ، سپلائرز کی تجاویز، منظور شدہ سپلائرز کی فہرست اور 2024 میں نیوکلیئر پاور پلانٹ کارپوریشن اور ریلائنس کے مشترکہ معائنے سے متعلق اجلاسوں کا ریکارڈ شامل ہے۔ دستاویزات کے مطابق ریلائنس انفراسٹرکچر اور نیوکلیئر پاور کارپوریشن نے ایک انشورنس پالیسی بھی حاصل کر رکھی ہے جس کے تحت اگر یونٹ 3 یا یونٹ 4 دہشت گردی کا نشانہ بنتے ہیں تو $112 ملین تک معاوضہ دیا جا سکتا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ریلائنس انفراسٹرکچر نے 2018 میں یونٹ 3 اور یونٹ 4 کے انفراسٹرکچر ڈیزائن اور تعمیر کا ٹھیکہ حاصل کیا تھا۔ دونوں یونٹس تاحال زیر تعمیر ہیں اور 2027 تک فعال ہونے کی توقع بھی ہے، جہاں سے مجموعی طور پر 2000 میگا واٹ بجلی پیدا کی جائے گی۔ رائٹرز کے مطابق ورلڈ لیکس اس سے قبل نائکی اور ٹاٹا گروپ کو بھی نشانہ بنا چکا ہے اور یہ گروپ عموماً تاوان کی عدم ادائیگی پر چوری شدہ ڈیٹا ڈارک ویب پر جاری کر دیتا ہے۔ جون میں گروپ نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے ٹاٹا گروپ سے $15 لاکھ تاوان طلب کیا تھا، تاہم مطالبہ مسترد ہونے پر مبینہ طور پر خفیہ فائلیں بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ سائبر سیکیورٹی کمپنی سرف شاک کے مطابق ڈیٹا لیک کے واقعات کے حوالے سے بھارت دنیا میں 3رے نمبر پر ہے۔ پاکستان فرنٹ اس بریک کے بعد اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ حکومت کو اس وقت عالمی سیاست ہی نہیں ملکی سیاست میں بھی کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ ناراض اتحادی اور احتجاج کے لیے تیار اپوزیشن سے نبڑنے کے لیے الگ الگ حکمت عملی بنائی جا رہی ہے۔ کابینہ میں ممکنہ توسیع اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ اپوزیشن بھی اندرونی اختلافات کی وجہ سے احتجاج کی حکمت عملی پر تقسیم نظر آتی ہے۔ پی ٹی آئی ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ بیرسٹر گوہر اور محمود اچکزئی کی مفاہمتی پالیسی کے ساتھ چلنا ہے یا علیمہ خان کی احتجاجی سیاست کی پیروی کرنی ہے، جبکہ دوسری جانب مولانا فضل الرحمان متنازع بیان کی وجہ سے تنقید کی زد میں ہیں۔ بلاول بھٹو، بیرسٹر گوہر، خالد مقبول صدیقی، وفاقی وزراء، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سمیت ملکی سیاسی قیادت اور مذہبی حلقوں کی جانب سے مولانا کے بیان کی مذمت کی جا رہی ہے۔ بلاول بھٹو نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ پاک فوج کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں۔ مولانا کو مشورہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ سیاست ضرور کریں لیکن الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں۔ افواج پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے۔ امن قائم کرنے میں فیلڈ مارشل کا کردار سب کے سامنے ہے۔ سیاسی اور مذہبی رہنماؤں نے مولانا فضل الرحمان سے معافی کا مطالبہ بھی کیا ہے، جبکہ دوسری جانب پی ٹی آئی کے علاوہ تمام سیاسی جماعتیں آزاد کشمیر الیکشن کے لیے بھرپور تیار نظر آتی ہیں۔ مظفر آباد میں بلاول بھٹو کی انٹری نے انتخابی ماحول کو گرمایا۔ بلاول بھٹو نے انتخابات تک آزاد کشمیر میں ہی ڈیرے ڈالنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے انتخابی عمل کا بائیکاٹ کرنے والی سیاسی جماعتوں کے فیصلے کی مذمت کی ہے۔ مظفر آباد میں پیپلز پارٹی کے عہدیداروں ٹکٹ ہولڈر سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا انتخابات کے بعد آئینی فورم کا انعقاد ہونا چاہیے جس میں تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کر کشمیری عوام فیصلے کریں، جبکہ بھارت کی جانب سے پانی کو ہتھیار بنانے کی کوشش کے مقابلے کے لیے بھی پورا پاکستان متحد اور تیار ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف بھی 19 جولائی کو میرپور آزاد کشمیر سے انتخابی مہم کی قیادت کرنے کے لیے اتریں گے۔
انتخابات میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں کانٹے کے مقابلے کی توقع ہے۔ پی ٹی آئی کے بائیکاٹ کے اعلان کی وجہ سے استحکام پاکستان پارٹی بھی آزاد کشمیر کی انتخابی سیاست میں قدم جمانے کے لیے تیار نظر آتی ہے۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کی قیادت میں آئی پی پی انتخابات میں کامیابی کے لیے پر امید ہے۔ زمینی حقائق کو سامنے رکھیں تو کسی ایک جماعت کو حکومت سازی کے لیے درکار سادہ اکثریت ملنا مشکل نظر آتا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ انتخابی نتائج کے بعد گلگت بلتستان کا ماڈل سامنے آتا ہے یا نون لیگ اور آئی پی پی مل کر حکومت بناتے ہیں۔ کشمیر میں الیکشن، اس کی تیاریاں اور دیگر سیاسی گفتگو پر بات کر لیتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر شہادت ایوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ممبر قومی اسمبلی شمالہ رانا صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور سب سے پہلے بات کا آغاز سینیٹر شہادت ایوان صاحب سے کرتے ہیں۔ شہادت ایوان صاحب، آزاد کشمیر کے انتخابات میں کیا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اتنی سیٹیں جیت پائے گی کہ دوبارہ کوئی حکومت بنا سکے؟ کیونکہ موجودہ حالات کا ملبہ تو وفاق پر ڈالتے ہیں، پیپلز پارٹی مکمل طور پر اپنے آپ کو برعزمہ قرار دیتی ہے، تو آزاد کشمیر میں حکومت آلریڈی آپ کی ہے۔ دیکھیں سلمان حیدر صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پارٹی کا اگر جتنی بھی پاکستان کی پارٹیز ہیں یا جو پولیٹیکل پارٹیز الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں، ان میں سے واحد قومی لیڈر ہے جو کہ اپنے عوام کے درمیان میں موجود ہے، تو وہ ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب۔ تو بلاول صاحب تو اپنے لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے وہاں پہ موجود ہیں، بھرپور طریقے سے وہاں الیکشن جو ہے لڑ رہے ہیں، اور میں یقینی طور پہ آپ کو یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پارٹی جو ہے وہ گورنمنٹ بنائے گی۔ ٹھیک، اب ایک بار پھر سے سیاسی بیان بازی بھی شروع ہو چکی ہے۔ مسلم لیگ نون کی ممبر قومی اسمبلی شمالہ رانا صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ شمالہ رانا صاحبہ، آزاد کشمیر میں 27 جولائی کو عام انتخابات ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب نے آج انتخابی مہم کے لیے مظفر آباد بھی پہنچے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کا بحران دراصل وفاقی وزراء کے بیانات کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، ادروائز یہاں کوئی بحران پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب وفاقی حکومت کو ہی موجودہ بحران ختم کرنا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اس پر آپ کیا کہیں گی؟ بلاول صاحب تو موجودہ حالات کی تمام ذمہ داری آپ پر ڈال رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے، وہ ایک سیاست ہیں، لیکن عوام نے دیکھنا یہ ہے کہ بات حقیقت سے کتنا جو ہے وہ قریب ہے، اور خدا نخواستہ جو سندھ کے برے حالات ہیں اور کراچی کے جو حالات ہیں وہ بھی کہیں ہمارے پہ نہ ڈال دیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو کشمیر کے حالات ہیں، اور کشمیر میں حکومت کس کی ہے اس وقت؟ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، اور وہ مورد الزام جو ہے وہ وفاقی حکومت کو ٹھہرا رہے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہم اب اپنی زبان کو بند کر لیں؟ ہم حالات و واقعات کے اوپر کیا اپنی اوپینین دینا بند کر دیں، یا ہم جو گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے وہ ہمارے وزراء دینا بند کر دیں؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو کشمیر کا امن خراب کرنا چاہتے ہیں، اور جو کشمیر کے اندر جو بیرونی قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں، وہ پاکستان سے اس کو جدا کرنا چاہتی ہیں، تو وہ اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ بلاول صاحب کو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر اس جو ایشو ہے اس کو فیس کرنا چاہیے، اور اس کے ان مسائل کا حل تلاش کرنا چاہیے، نہ کہ وہ مجھے الزام دیں اور میں ان کو الزام دوں۔ یہ الزام برائے الزام، تنقید برائے تنقید کی جو سیاست ہے، ہمیں اس سے باہر نکلنا ہے۔ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم وہاں پر لوگوں کو جو ان کی جان و مال کی جو حفاظت ہے، لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں، اور ہم ایک اسٹریٹجی کے ساتھ چلیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی حکومت اس کشمیر میں آپ کی حکومت ہو، اور آپ جو ہیں اس کی جو کانسیکوینسز، جو الزامات ہیں، اور جو بھی چیزیں آپ جو وفاقی حکومت پہ ڈال کر آپ نبرد آزمان نہیں ہو سکتے۔ نہیں، شمالہ رانا صاحب، اس بات کا ہمیں بھی تھوڑا اندازہ ہے کہ یہ محض سیاسی گفتگو ہے، آلریڈی عوام کا بھی مائنڈ پریپیئر ہے ان کی بات میں، گفتگو میں، لیجسلیشن میں، قانون سازی میں، آئینی ترامیم میں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ شمالہ صاحبہ یہ بھول گئی ہیں کہ اس وقت وفاقی حکومت جو کھڑی ہوئی ہے اس کو کندھا سہارا جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا ہوا ہے۔ ہم نے یہی کہا ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر چند جو فردن لوگ جو ہیں، جن کی جو سوچ ہے، جو ہر وقت جو ہے یہاں کی بات نکال کر وہ سندھ تک لے جاتے ہیں، جن کا مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رہتا ہے، جن کا موٹو مشن یہ ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی موجودہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے
اس سے جو راستے جدا کرے، تاکہ بات یہ کہ اس گورنمنٹ کے اندر جو ہے ان کے اپنے گروپس کی بات ہے. تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے، میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں، ان کے جو ساتھی ہیں، کسی نے کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی بھی دیکھیں بعد یا الیکشن میں پازیٹیو بات ضرور کی جاتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس طریقے سے تنقید جو ہے، اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے جس دن تنقید کرنی شروع کی اس دن میں سمجھتا ہوں ہم اپنے اصول سے ہٹ جائیں گے، کیونکہ ہم جمہوریت کو آگے چلانے والے لوگ ہیں، جمہوریت کو مضبوط کرنے والے لوگ ہیں. ہم اس حکومت کے ساتھ جو ہے چل رہے ہیں، ہم اس حکومت کو چلانا چاہتے ہیں، لیکن اگر چند لوگوں کا بلاول صاحب نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ چند لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وفاقی حکومت چلنے نہیں دیتے. جی شاہ صاحب، مجھے ذرا تھوڑا سا فردر بڑھنا ہے. بلاول صاحب کا ویسے تو مولانا کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے اور کشمیر میں باقاعدہ طور پر اتحادی بھی ہو گئے ہیں، لیکن آج مظفر آباد میں وہ کہہ رہے تھے کہ فوج ہماری ریڈ لائن ہے، مولانا صاحب کو الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، میں سب سے پہلی بات کروں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ فوج ہر پاکستانی کی ریڈ لائن ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں جو اس وقت پاکستان کے ہمارے حالات چل رہے ہیں، جغرافیائی حالات دیکھ لیں، ہمارے بارڈر کی پوزیشن دیکھ لیں، ہمارے صوبوں کی پوزیشن دیکھ لیں، کہ ایک طرف وہ افغانستان جس کے ہم نے 50 سال جن کے ہم نے لوگ جو ہیں یہاں پہ ایز اے گیسٹ مہمان بنا کر رکھے، وہ ہمارے ملک ہمارے دشمن کی ایما کے اوپر ہمارے ملک کے اندر کس طریقے سے انتشار پھیلانے پر لگے ہیں. تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ وہ وقت نہیں ہے کہ ہمارا کوئی بھی پاکستانی اس قسم کا کوئی امپریشن باہر ہمارے دشمنوں کو جائے کہ پاکستان کے اندر لوگ جو ہیں آپس میں دو بدو ہیں یا اپنی افواج اپنی فورسز جو ہیں ان کے متعلق ان کی رائے کچھ ہے. پاکستان کی جو افواج ہیں اس کے لیے ہر پاکستانی، اگر آپ یاد کریں مئی کے مہینے میں جب ہمارے ازلی دشمن کے ساتھ ہمارا ٹاکرا ہوا تو تمام لوگ اپنے اختلافات بھول کر جو ہیں وہ کس طریقے سے اپنی افواج کے پیچھے کھڑے ہو گئے. تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہم اس وقت اپنی فورسز کو مضبوط ہمیں کرنا چاہیے. ہماری وہ قوم ہے کہ جو چونڈا کے محاذ پر آپ کو پتہ ہو نہر کے اوپر جو ہے ٹینک گزارنے کے لیے اللہ اکبر کر کے اپنے وطن کی خاطر جو ہے اب وہ کھائی میں گر جاتی ہے تاکہ ٹینک عبور کریں. تو بھائی بات یہ ہے کہ اس وقت وہ وقت نہیں ہے کہ ہم اس قسم کی باتیں کریں. سیاستدان جو ہیں ان کو اپنے الفاظ کا چناؤ جو ہے سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے تاکہ ہمارا دشمن جو ہے ان چیزوں کو جو ہے. میں یہی سوال شمالہ رانا صاحبہ سے کرتا ہوں. ایک سولیڈیریٹی ہے، سب اظہار کریں شمالہ رانا صاحبہ، مولانا صاحب کے سخت بیان پر خاصی تنقید ہو رہی ہے، سیاسی رہنماؤں نے کافی مذمت بھی کی ہے، معافی کا بھی مطالبہ کیا ہے. آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو مولانا فضل الرحمان صاحب جیسے زیرک اور منجے ہوئے سیاستدان سے مجھے تو کم سے کم یہ امید نہیں تھی کہ وہ فوج کے بارے میں ایسی بات کریں گے اور شہداء کے بارے میں ایسی بات کریں گے. دیکھیں، کوئی بھی جو شخص ہے اگر وہ اپنے ادارے کے ساتھ منسلک ہے اور اس کی سروسز کے عوض اس کو تنخواہ ملتی ہے تو اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جب برا وقت آئے گا تو سینے پہ گولی بھی تم نے کھانی ہے. اسی طرح فوج کے جو نوجوان ہیں، جو لوگ ہیں، وہ بارڈر کے اوپر جب گولی کھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور ہمارے کل کی حفاظت کرتے ہیں، آنے والے وقت کی جو ہے وہ مستقبل کی ہماری حفاظت کرتے ہیں اور سرحدوں کے اوپر پاکستانی عوام کی جو حفاظت کرتے ہوئے جامِ شہادت نوش کرتے ہیں، ان ماؤں کے کلیجوں پہ کیا گزرتی ہوگی جس کے جوان بیٹے کی جو لاش ہے وہ آتی ہے واپس. اور وہ شہداء کی جو جذبات کے ساتھ جو مولانا صاحب کے یہ بیان ہے، اس پہ اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر فوری طور پہ جو ہے وہ مولانا صاحب کو ان شہداء سے اور ایک معذرت کا پیغام دینا چاہیے. اور میں یہ سمجھتی ہوں آگے آپ کی ٹیک آ گئی، میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں جی، مجھے تھوڑے اور پولیٹیکل کوئسچن کرنے ہیں. آپ کی ٹیک آ گئی، مجھے آپ کا موقف جاننا تھا، وہ آ گیا. میں سینٹر شہادت احوان صاحب، بالکل آپ لوگ اس پیج پر ہیں، جس طریقے سے مولانا صاحب نے سٹیٹمنٹ دی، شمالہ رانا صاحب ابھی آپ بھی، آپ کی قیادت بھی، سب مذمت کر رہے ہیں. آپ نے بھی کہا کہ یہ نہ بھولیں مسلم لیگ نون کہ ان کی جو حکومت ہے وہ پیپلز پارٹی کے کندھوں پر ٹکی ہوئی ہے.
سر اس وقت وفاقی کابینہ میں رد و بدل کی باتیں ہیں، وزیر اعظم پیپلز پارٹی کو بھی کئی بار کابینہ میں شمولیت کی بھی دعوت دے چکے ہیں، ان کندھوں میں تھوڑا وزن اور ڈال لیں، حکومت کا بوجھ اٹھا لیں آپ تھوڑا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پاکستان پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے، اور یہ جناب وزیر اعظم صاحب کا یہ ان کا اختیار ہے، ثوابدید ہے کہ اپنی کابینہ میں کس طریقے سے رد و بدل جو ہے کرنا چاہیں تو اس طریقے سے کریں، وہ تو ان کا اپنی سوچ ہے۔ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی بات ہے تو پارٹی نے یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں جب یہ الیکشن ہو گئے تھے، الیکشن کے بعد ہم نے ایک بات جو ہے پی ٹی آئی کو بھی کہی تھی کہ بھائی بات یہ ہے کہ چونکہ آپ کے پاس مینڈیٹ ہے، آپ گورنمنٹ بنائیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، لیکن ہم آپ کے ساتھ جو ہے گورنمنٹ میں، ہم آپ کے ساتھ جو ہے کیبنٹ میں نہیں بیٹھیں گے۔ اگر ہم نے کیبنٹ میں بیٹھنا ہوتا تو میرے خیال میں یہ ہے کہ ہم 2.5 سال پہلے جو ہے کیبنٹ میں بیٹھ گئے ہوتے۔ شمالہ رانا صاحب ایک کوئی آنسر کر دیں، وزیر اعظم کابینہ میں نئے چہروں کو شامل کر رہے تو ہم ایکسپیکٹ کریں کہ آپ بھی کوئی وفاقی وزیر یا وزیر مملکت بنائے جا رہی ہیں آپ؟ دیکھیں میں نے یہی باتیں جو ہیں وہ تھرو میڈیا سنی ہیں، سوشل میڈیا اینڈ الیکٹرانک میڈیا اینڈ پرنٹ میڈیا کے اوپر کچھ لوگوں کے جو ہے وہ نام آئے ہیں، اس میں میرا نام بھی جو ہے وہ شامل ہے، مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ جماعت نے جس وقت مجھے گراؤنڈ کی سیاست کے قابل سمجھا میں نے گراؤنڈ پہ کام کیا، جس وقت پارلیمان کے قابل سمجھا میں نے پارلیمان کی سیاست کی، اور اگر اب مجھے کسی اور پورٹ فولیو کے لیے وہ اہم سمجھیں گے تو میں اس ذمہ داری کے لیے بھی تیار ہوں۔ بہت شکریہ۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر شہادت اعوان ہمارے ساتھ موجود تھے، ممبر قومی اسمبلی مسلم لیگ نون سے۔ شمائلہ رانا صاحبہ کی موجودگی ہمارے ساتھ پروگرام میں تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کیا چل رہا ہے یہ جاننے کے لیے بات کر لیتے ہیں پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں امجد خان نیازی صاحب۔ نیازی صاحب، تحریک انصاف اپنی پالیسی کو لے کر تھوڑی کنفیوز ہے۔ ایک جانب علیمہ خان صاحبہ نے 5 اگست کی کال دی ہوئی ہے، دوسری جانب یہ بھی خبریں ہیں کہ بیرسٹر گوہر کچھ مفاہمت کے لیے سرگرم ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے پارلیمانی اور قائمہ کمیٹیوں میں واپس آنے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ آپ بتائیے گا، پی ٹی آئی مفاہمت کی طرف جا رہی ہے، مزاحمت کی طرف جا رہی ہے، کچھ کلیئرٹی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیمان، آپ نے بڑا زبردست سوال کیا ہے۔ سب سے پہلے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، کوئی ایون پاکستان تحریک انصاف کوئی بھی ہو، وہ ہمیشہ مذاکرات کے راستے بند نہیں کرتے، اور اسی طریقے کے ساتھ اگر جو ان کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان دیتا ہے، اگر آپ نے تقریر یا احتجاج کرنا ہے یا آگے بڑھنے کا راستہ ڈھونڈنا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی بھی پارٹی ہو، خاص طور ہم تو پہلے سے تیار ہیں اور پچھلے 2022 سے لے کر ابھی تک سٹرگل کر رہے ہیں۔ ہماری سٹرگل کب بند ہوئی ہے؟ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مذاکرات کے حوالے سے آلریڈی خان صاحب نے 2 شخصیات جو علامہ راجہ ناصر صاحب ہیں اور محمود اچکزئی صاحب ہیں، ان کو اختیار بھی دیے ہیں۔ اسی طریقے کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھنے کے لیے بھی انہوں نے، یعنی کہ احتجاج اگر کرنا ہے آئین اور قانون کے دائرے میں، اس کے بھی انہوں نے اختیارات دیے ہوئے ہیں، تو اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف بند گلی میں داخل ہو چکی ہے؟ یا یوں کہہ لیں کہ یہ کہنا درست ہے کہ اب آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں بچی مفاہمت کے علاوہ، کیونکہ تم نہ تو وہ رہائی فورس بن سکی، نہ ہی علیمہ خان صاحب 10,000 بندے اکٹھے کر پائی ہیں اڈیالہ کے باہر۔ یہ فیصلہ آپ کب کریں گے کہ ہم نے مذاکرات پر زور رکھنا ہے یا احتجاج کرنا ہے؟ کوئی نہ کوئی تو عوام کو بتانا پڑے گا نا آپ کو۔ سلمان دیکھیں، سب سے پہلے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خان صاحب کو طویل عرصہ ہو گیا ہے، اور پھر رسائی جو ہے وہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ہے، جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی میں سمجھتا ہوں ٹائیگرز ہیں، لیڈرشپ ہے یا آؤٹ سائڈ پاکستانی ہے، اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ بڑے کنسرن ہیں اس حوالے سے۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ کہنا کہ ہم بند گلی میں ہیں، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو بند گلی بھی نہیں آ جاتی، چونکہ پاکستان تحریک انصاف ایک سوچ کا نام ہے، ایک تحریک کا نام ہے، اس لیے ہماری سٹرگل مسلسل جاری ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، مولانا صاحب کے بیان پر حکومتی وزراء تو تنقید کر رہے ہیں، پریس کانفرنس پہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے، ٹویٹر بھی ایکٹیو ہے۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ شہداء کے حوالے سے مولانا کے بیان سے متفق نہیں ہے۔ آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ سلمان بھائی، سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب ویسے تو زیرک سیاستدان ہیں، تو ان کے یہ بیان جو ہے میں سمجھتا ہوں شہداء کے حوالے سے جو ہے
دیکھیں شہدا سب کے سانجے ہیں. جو بارڈر پہ کھڑا ہے وہ وطن پاکستان کے لیے پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وطن، جیسے خان صاحب کہتے ہیں نا، یہ فوج بھی میری ہے، یہ ملک بھی میرا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان ہوگا تو ہم ہیں. پاکستان کا دفاع مضبوط ہوگا تو پاکستان کی جو ساورنٹی ہے، پاکستان کی انٹیگریٹی ہے، پاکستان کی اکانومی ہے، وہ یہ آگے بڑھے گی. کبھی بھی ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے جو متنازع ہوں، یا جس کے بارے میں کسی بھی، دیکھیں جو شخص ہے، ہماری اس وطن پاکستان کے لیے لاکھوں ماؤں بہنوں نے، ہماری بیٹیوں نے، ہماری بہنوں نے اپنے سہاگ کھوئے ہیں، اپنے جوان شیر دل جوان کھوئے ہیں. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس شہداء کے خون سے جب مائیگریشن ہو رہی تھی تو انہی شہداء نے اس پاکستان کی بنیاد رکھی تھی. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما امجد خان نیازی صاحب ہم سے بات کر رہے تھے پاکستان فرنٹ. اس بریک کے بعد دنیا کے مختلف ممالک میں کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا کے استعمال پر سخت قوانین کے نفاذ کے بعد پاکستان میں بھی اس حوالے سے مسلسل آوازیں اٹھ رہی ہیں، جس کا مقصد کم عمر بچوں کی اخلاقی تربیت، ذہنی اور جسمانی صحت پر سوشل میڈیا کے بڑھتے ہوئے منفی اثرات سے بچانا ہے. آسٹریلیا پہلا ملک ہے جہاں گزشتہ برس کے آخر میں 16 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی لگائی گئی ہے. پاکستان میں پچھلے کچھ عرصے سے اس حوالے سے آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں. مختلف عدالتوں میں اس حوالے سے درخواستیں زیر سماعت ہیں، جس پر پی ٹی اے اور حکومت سے جواب طلب کیا گیا ہے. اب یہ مطالبہ پنجاب اسمبلی کے فلور پر بھی پہنچ چکا ہے. پنجاب اسمبلی میں 16 سال سے کم عمر بچوں کی سوشل میڈیا تک رسائی محدود کرنے کے لیے قرارداد جمع کرائی گئی ہے، جس میں کم عمر صارفین کے لیے عمر کی تصدیق کا نظام متعارف کرانے اور مؤثر قانونی اور ریگولیٹری اقدامات کی سفارش کی گئی ہے. قرارداد چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو پنجاب اور رکن پنجاب اسمبلی سارا احمد کی جانب سے جمع کرائی گئی ہے. قرارداد میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ کم عمر بچوں کو سوشل میڈیا کے مضر اثرات، سائبر بولنگ، آن لائن استحصال اور نامناسب مواد سے تحفظ فراہم کرنا ریاست کی آئینی اور اخلاقی ذمہ داری ہے. قرارداد میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ 16 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے استعمال کے لیے عمر کی مؤثر تصدیق کا نظام واضح کیا جائے اور اس حوالے سے مناسب قانون سازی کی جائے. ساتھ ہی وفاقی حکومت اور پی ٹی اے سے مؤثر ریگولیٹری اور نگرانی کا نظام تشکیل دینے کی سفارش بھی کی گئی ہے. قرارداد کا متن ہے کہ آسٹریلیا، فرانس، چین اور امریکہ کی بعض ریاستوں سمیت مختلف ممالک کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا استعمال سے متعلق قوانین اور عمر کی پابندیاں متعارف کرا چکے ہیں، جبکہ پاکستان میں بھی بچوں کے محفوظ ڈیجیٹل ماحول کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر قانون سازی کی ضرورت ہے. سارا احمد نے کہا ہے کہ محفوظ ڈیجیٹل ماحول ہر بچے کا بنیادی حق ہے اور بچوں کے بہترین مفاد کے تحفظ کے لیے ضروری قانونی اقدامات وقت کی اہم ضرورت ہے. اسکائی نیوز کے مطابق اگرچہ آسٹریلیا 16 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی لگانے والا پہلا ملک ہے، لیکن چین کے سائبر سپیس ریگولیٹر نے مائنر موڈ پروگرام کے تحت ڈیوائس کی سطح پر پابندیاں اور ایپ سے متعلق مخصوص قوانین نافذ کر دی ہیں، جبکہ انڈونیشیا نے تقریباً 70 ملین بچوں کے متاثر ہونے کے پیش نظر 16 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا استعمال پر پابندی عائد کر دی ہے. جبکہ برازیل نے 16 سال سے کم عمر نوجوانوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو قانونی سرپرست سے منسلک کرنا لازمی قرار دیا ہے. اس کے علاوہ یو اے ای میں 15 سال اور فرانس میں 16 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی عائد ہے، جبکہ برطانوی حکومت نے 16 سے 17 سال کے نوجوانوں کے لیے رات کو سوشل میڈیا پر رضاکارانہ پابندی کی تجویز دی ہے. یورپی یونین میں بھی بچوں کی ذہنی صحت اور آن لائن تحفظ اور نقصان دہ مواد تک رسائی کے خدشات کے باعث عمر کی بنیاد پر پابندیوں پر غور کیا جا رہا ہے. پاکستان میں فی الحال ایسا کوئی قانون موجود نہیں جو سوشل میڈیا استعمال کرنے کے لیے کم از کم عمر مقرر کرتا ہو. ماہرین کے مطابق بچوں کو آن لائن خطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے پنجاب اسمبلی میں جمع کروائی گئی قرارداد خوشائند عمل ہے. اب دیکھنا ہے کہ اس حوالے سے کیا قانون سازی ہوتی ہے. پاکستان فرنٹ سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.